अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम इस्लाम और मेरी ज़िंदगी के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज का हमारा जो मौजू है वो हमेशा की तरह बड़ा ही अच्छा मौजू है। आज हम उलमा इकराम से पूछेंगे कि इस्लाम में फ़जूल ख़र्ची और जो पाकिस्तान में तवानाई का जो बहरान है, इसके हवाले से इस्लाम हमें क्या कहता है। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मसाइल हैं उससे 1000 दर्जा ज़्यादा खूबियाँ भी हैं पाकिस्तान में। जो बहरान हैं उनका ज़िक्र ज़्यादा होता है। ठीक है, बहरान हल होने चाहिए, लेकिन इन बहरानों को हल करने में मैं यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आज हम बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि मैं जब कोई बल्ब देखता हूँ, मैं जो लाइट देखता हूँ, उसको मैं बंद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एक घर के अंदर अगर 16 कमरे हैं तो 16 एसी क्यों चल रहे हैं? एक घर के अंदर 8 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, तो हर कमरे में एसी का चलना क्या ज़रूरी है? हर कमरे के अंदर लाइट का जलना ज़रूरी है जब उसके अंदर बंदा ही मौजूद नहीं? क्या हम तमाम एसियों को बंद करके 1 या 2 एसी के ऊपर आ जाएं, उससे काम चल सकता है या नहीं चल सकता? इन तमाम चीज़ों पर हम उलमा इकराम से बात करेंगे। बड़ा अच्छा हमारा गुलदस्ता है, हमेशा की तरह फूलों का गुलदस्ता है। हमारे जो गुलदस्ता हमने सजाया है आज का, उस गुलदस्ते का जो पहला फूल है उनका मैं आपको तारफ़ कराता चलूँ। बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद साद सदीकी साहब हैं। आप मुदर्रिस हैं जामिया अशरफिया लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इनके साथ हमेशा की तरह जो दूसरा फूल है हमारा, और उनका ज़िक्र करें तो बात बनती है, क्योंकि फूल हैं और दूसरा फूल है और 4 फूलों का ये गुलदस्ता है। दूसरे फूल का नाम नामी इसम ग्रामी हज़रत मौलाना हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब हैं। आपका जो ताल्लुक़ है वो शिया उलमा कौंसल से है, आप मरकज़ी रहनुमा हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मुफ्ती मोहम्मद इंतखाब नूरी साहब। आपका नाम इसम ग्रामी है, आप मजहबी कोऑर्डिनेटर हैं हुकूमत पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो चौथा फूल है, तीसरे फूल का आपने ज़िक्र सुन लिया। जो चौथा फूल है हमारा वो बड़ा ही प्यारा फूल है, हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद शफ़ीक़ ख़ान पसरूरी। ये वो गुलदस्ता है जो फूलों का गुलदस्ता है, जो मसाले का गुलदस्ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू पहले भी जारी थी और आज का जो हमारा मौजू है उस मौजू के ऊपर अगर हम आएँ तो हम क्या देखते हैं कि इस्लाम ने जो फ़जूल ख़र्ची है और जितने भी उसकी किसी इस्लामी रियासत की या कोई मुसलमान चाहे किसी भी रियासत में हो, उसकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़, उसकी बचत, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत अहम मौजू है और इस अहम मौजू पर जो आप फरमा रहे थे कि 4 फूल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 5 फूल हैं। शुक्रिया। आप भी फूल हैं और इसी गुलदस्ते का हिस्सा है। माशाअल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़जूल ख़र्ची का, तो कुरान हकीम में इसके लिए 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई, एक इसराफ़ और एक तब्ज़ीर, और दोनों से मना किया गया। फ़ुक़हा ने और माहिरीन शरीयत इस्लामिया ने इन दोनों के दरमियान, उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं तो इसराफ़ का तर्जुमा भी फ़जूल ख़र्ची करते हैं और तब्ज़ीर का तर्जुमा भी फ़जूल ख़र्ची ही करते हैं। लेकिन एक बारीक सा फ़र्क माहिरीन शरीयत इस्लामिया ने किया कि इसराफ़ उस फ़जूल ख़र्ची को कहते हैं कि जहाँ जिस मकसद के लिए आप कोई पैसे खर्च कर रहे हैं वो मकसद तो जायज़ है, लेकिन वो मकसद जितने पैसों में पूरा हो सकता है आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं। सही। मसलन मकान बना रहे हैं आप, मकान बनाना, मकान में रहना, रिहाइश इख्तियार करना, ये ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है और ये बहुत जायज़ ज़रूरत है। शरीयत इस्लामिया ने इसको वाजिब बल्कि एक दर्जे में करार दिया है। लेकिन मकान बनाने में अगर आपका मकान 50 लाख में, 60 लाख में भी तैयार हो सकता है, आप बजाय 50-60 2 करोड़ में मकान तैयार करते हैं, तो ये इसराफ़ होगा।
اس اسراف کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اس طرح کا اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے توبہ۔ یعنی اس طرح کا فضول خرچی کرنا اللہ کی محبت سے انسان کو، بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے وہ بندہ کتنا بدقسمت ہوگا جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، جو اللہ کی نظر کرم سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنا کہ جہاں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا جائز نہیں تھا، اور وہاں ایک آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے کسی حرام کام میں، کسی ظلم میں، کسی زیادتی میں، عدوان میں، دشمنی میں، تو وہ تبذیر ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس کو ذرا شدت کے ساتھ منع کیا۔ اچھا، اور شدت کے ساتھ یوں منع کیا، فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اس طرح کی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت اور دولت ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم ان نعمتوں کی ناشکری کا ارتکاب کر رہے ہیں، صحیح۔ اور ناشکری کا ارتکاب نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، یہی گفتگو آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اس اسراف کو خالق کائنات نے منع بھی کیا ہے، اور اسراف کرنے والوں سے خالق کائنات نے نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ دینے والا وہ خود ہے، خالق ہے، قادر ہے، ہر چیز دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اعتدال ارشاد فرمایا ہے۔ اعتدال کے بغیر زندگی انسان کی بالکل بے اصولی اور بے وقت سی ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اسی سے انسان ایسی ڈگر پہ چل نکلتا ہے کہ وہ اس کی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، ایک مکان میں رہنے والا اگر 4 مکان بھی بنا لیتا ہے تو اس کے ذہن میں اور زیادہ یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ محلات ہیں 6-6 کنال 10-10 کنال کے، لالچ اور آ ڈیڑھ گیا۔ ڈیڑھ آدمی اس میں رہ رہا ہے، کوئی کیفیت کوئی سلسلہ نہیں۔ یہ بجلی اور پانی کی آپ بات کرتے ہیں، پانی نعمت ہے، لیکن ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے زیادہ پانی عطا کیا ہے تو 24 گھنٹے اسے ضائع کیا جائے۔ یہی بجلی ہے، ہم اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہمیں اس انداز میں اصراف کیا جائے، جیسے ابتدا میں آپ نے کہا ایئر کنڈیشن، دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ایک بلب اور ایک پنکھے کی گنجائش بھی انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان کا سوچیں تو ایسا کرے ہی نا۔ بہترین طریقہ یہی ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اسلام اور میری زندگی کے پلیٹ فارم سے۔ یہ جو ایک پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے، اس پہ جو آپ نے ناظرین کرام کی جو توجہ دلائی، گزارش یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی طرح کی، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لحاظ سے فضول خرچی کا جواز نہیں ملتا۔ انسان کی اپنی نجی زندگی ہو انفرادی طور پر، یا انسان کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی ہو گھریلو سطح پر، یا انسان کی ایک اجتماعی زندگی ہو۔ مگر بدقسمتی سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی نجی زندگی میں، اور اپنی جو ہے اہل و عیال کی زندگی میں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں، تو یہ باتیں ہمیں بے حد کثرت سے دیکھنے میں ملتی ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ فضول خرچی کے راہ پر چل رہی ہے۔ جہاں تک یہ بات رہی کہ پاکستان کے اندر توانائی کا جو بحران ہے، اس پہ میں ڈاکٹر صاحب کا جو من و ان قرآن عزیز کی جو آیات کریمہ ہیں اس کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ کلمات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے سی کے ایک مثال آپ نے پیش کی ہے، صرف اے سی کی بات نہیں، توجہ دلائی۔ بہت ساری باتیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں، ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 فریج بھی موجود ہوتے ہیں، فریج موجود ہے، ڈی فریزر موجود ہیں، گیس کا پرابلم لے لیں، گیس کا پرابلم آپ لے لیں، یہ ساری چیزیں توانائی کی چولہا جل رہا ہے تو جل رہا ہے جا رہا ہے۔ اور اس میں چونکہ ہمارا ایک جو تعلق واسطہ زیادہ ہے عوام سے بڑھ کر کے مساجد کے ساتھ،
اور رفاہی اداروں کے ساتھ. اس میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں، اور پبلک کے جو مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کے میل جول کے جو ایک مقامات ہیں وہاں سے. یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ مساجد کے اندر بھی بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی تھی اس حوالے سے. مثال کے طور پر میرا جس مسجد سے تعلق ہے یا علماء کرام کا جن مساجد سے تعلق واسطہ ہے، دیکھنے میں آئی ایک صاحب آیا، اس نے ایک پنکھا چلا دیا، دوسرا شخص آیا، اس نے دوسرا پنکھا چلا دیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک پنکھا گھر بڑی کی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت آپ، جرت. پہلے عالم دین ہے جو بتا رہے ہیں. نہیں، یہ بات جو دیکھیں جو حقائق مسئلہ و تو ہے، واقعات ہے مسئلہ ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی خامی میرے وجود میں ہے، میری مسجد میں ہے، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے. میں اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنی خوبیوں کو آپ کے بہت کہنے کا دیکھنا مقصد چاہتا ہوں. یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہم نے تم سے نہیں میں سے، یعنی کہ ہم سے شروع کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات بہت کو اچھا، سامنے بہت رکھنا اچھا، چاہیے. بہت اچھا. ایک صاحب آیا، اس نے ایک پنکھا چلا دیا، صحیح، صحیح، دوسرا آیا، اس نے دوسرا. بھائی میرے گھر میں ایک کمرہ ہے، کیا ایک کمرے کے اندر میرے 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ جب میرا ایک پنکھا 5 6 7 8 افراد جو ایک کمرے کے اندر موجود ہیں جی ان بالکل. کے لیے کفایت کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، جس کا ہم نے جواب زیادہ دینا ہے بنسبت اس کے کہ میں نے اپنے مال کا اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. مگر جب اجتماعیت کی بات ہوتی ہے، جب لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو اس کا جواب ہم سے زیادہ لیا جائے گا. تو اس موقع پر ناظرین اکرام سے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے اجتناب کریں، اور خاص طور پر جو توانائی کا بحران ہے، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ناظرین ہماری باتیں جاری ہیں. موضوع بڑا اچھا ہے، انرجی بحران پاکستان میں، امت مسلمہ کے مسائل، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہے. یہ ساری گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انرجی بحران. پاکستان کے جو مسائل ہیں، وہ گیس ہو، بجلی ہو، اس کے اوپر ہم شریعت کی روشنی میں علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے نظام کی بہتری کے لیے تم نہیں میں، یعنی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. موضوع بڑا نازک بھی ہے، حساس بھی ہے، ضروری بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں انسان کام خود کرتا ہے لیکن اس کے فوائد دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں. بالکل. اب دیکھیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، چونکہ انہوں نے آغاز کیا تھا کہ اسراف جائز کاموں میں ضرورت کے باوجود بھی ضرورت سے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہیے. کلو واشربو ولا تسرفو، کھانا پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا. اسی طرح انرجی کے حوالے سے صرف گیس بجلی کی بات نہیں، پانی بھی ہے. پانی بھی. اور مستقبل میں کہا جاتا ہے کہ آئندہ جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہوں گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ وضو جو لازمہ ہے عبادات کا اور جس کے بغیر نماز تک نہیں ہوتی، اس میں وضو آپ نے کرنا ہے لیکن پانی زیادہ نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے. صحیح. پانی کے اسراف سے بچنا ہے. ماشاءاللہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں، نل کھلا ہے، کتنا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور کتنے گھر ہیں ایسے جہاں پانی پہنچتا ہی نہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر لوگ پانی کے لیے بلک رہے ہیں، بلکہ پانی کے اوپر سیاستیں ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں. ایک ایک معاملہ، ایک ایک حکم شریعت کا دوسروں کے فائدے کے لیے ہے. دیکھیے یہاں یہ بھی حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر خزانے بھر دیے حکمتوں کے. آپ نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو. صحیح صحیح. آپ نے ہمسائیگی کے حق کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے روشنی اور دوسروں کے سائے کے اندر بھی رکاوٹ نہیں بننی. تو ہم جو بھی کام کریں اپنی ضرورت دیکھیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں. اپنے گھر کے اندر وہ چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں ان کے اوپر ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں. بجلی ہے، محافل، مجالس، تقریبات
ان کے اندر جو بجلی ہے اس میں چوری بھی ہوتی ہے، اسراف بھی ہوتا ہے، اور یہ جو اسراف اور تبذیر ہے نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں، یہ دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علامہ صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، یعنی کہ اگر ایک بندہ بجلی بچا سکتا ہے، پانی بچا سکتا ہے، گیس بچا سکتا ہے، پیٹرول بچا سکتا ہے، اگر وہ نہیں بچائے گا تو فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ فضول خرچی کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت اسلامیہ اس سلسلے میں بڑی پرٹیکولر ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ حتیٰ کہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں، ایک نیک کام ہے، ایک عبادت کی تیاری ہے، تو وہاں بھی پانی بھی آپ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ صرف نہیں کریں گے اور اس پانی کو بچانے والے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے پورے تصور کو دیکھیں تو شریعت اسلامیہ حقوق کے بجائے فرائض کی ادائیگی پر زیادہ زور دیتی ہے ماشاءاللہ، اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اصل بات یہ ہے، ہمارے جو بحران ہیں یا ہمارے جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے ہم اپنے حقوق کے مطالبے کے اوپر زیادہ شدت سے قائم ہیں، اور ہماری ساری سرگرمیاں اسی لیے ہیں کہ مجھے یہ حق بھی مل جائے، مجھے یہ حق بھی مل جائے، مجھے یہ حق بھی مل جائے۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کا کنیکشن، سوئی گیس کا کنیکشن، یہ میرا حق ہے، میں نے گھر بنایا ہے تو یہ مجھے آج ہی ملنا چاہیے۔ اگر یہ حق ہے بلا شبہ تو اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داری بھی تو ہے میری، کہ اگر مجھے بجلی کا کنیکشن مل گیا ہے تو میں اس بات کا خیال رکھوں کہ فضول بجلی ضائع نہ ہو، بجلی چوری نہ ہو، فضول ضائع نہ ہو۔ اگر مجھے گیس کا کنیکشن مل گیا ہے تو میں اس کو اس انداز سے استعمال کروں کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اب اگر آپ گیس کے پائپ میں وہ لگا کر، کیا لگاتے ہیں وہ کمپریسر لگا کر دوسرے کی گیس بھی کھینچ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سوئیں گے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا۔ اللہ اللہ، اور آپ کے لیے وعید کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت میں نہیں جاؤ گے تم۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ خالصتاً دینی باتیں ہیں اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا بات ہے، یہ حضرت صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں اس سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف نشاندہی کروں گا۔ یہ تو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، یقیناً عوام کو بھی چاہیے کہ اسراف سے بچیں، لیکن بنیادی طور پر مشاہدہ بھی میرا ہے، تمام آپ احباب بھی جانتے ہوں گے، بجلی کے سلسلہ میں ایک بلب جل رہا ہے 10,000 کا، 20,000 کا، میرے اپنے ایک عزیز کا 1.25 لاکھ کا بل آیا۔ حیرانگی کی بات ہوتی ہے، بجلی کہیں اور جل رہی ہے، بل کہیں اور آ رہا ہے، پریشانی کی انتہا، بڑا بجلی چور، بجلی چور۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ تنگ آنے کے بعد بجلی چور، پانی چور، ایک گیس چور، ہمارے ملنے والے عزیز انہوں نے 2 مرتبہ انہوں نے 60,000 70,000 روپے جرمانہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ بل میٹر کے ساتھ وہ میٹر ریڈر کے ساتھ کرا کے اب جناب ان کا بل کسی اور کو پڑ رہا ہوگا، وہ مزے سے اے سی چلا رہے ہیں۔ تو یہ تمام بیماریاں حکومتی وجہ سے ہیں، سرکاری وجہ سے ہیں۔ اگر ان میٹر ریڈروں کو معمولی سا ہوتا ہے ایس ڈی او، انفرادی وجہ سے بھی ہے، ہماری وجہ سے بھی ہے، ہماری تو ہے، ہم تو ساتھ ملتے ہیں۔ مجھے بتائیں جس کو 1.25 لاکھ جرمانہ ہوا ہے وہ اب سزا دینا چاہتا ہے اپنے آپ بچنے کے لیے۔ بجلی چور، پانی چور، گیس چور، ان چوروں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ چوری جو ہے نا، صرف یہی نہیں، شریعت نے تو نماز کے چور کو بھی برا قرار دیا ہے۔ صحیح، جو آدمی اپنے فرض کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا اور لوگوں کے کسی بھی حق کو غصب کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ چوری بھی دوسروں کا حق ہے جو ہم چھین رہے ہیں اس کے، اور شریعت مطہرہ نے تو چور کے لیے سزا مقرر کی ہے اس کی چوری کے حوالے سے، اور چوری کے مواخذے میں اگر کوئی پکڑا گیا ہو تو اس کے لیے قریب ترین جو عزیز ترین ہستی ہے اس کی سفارش بھی قبول نہ کرنے کی مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو چوری جو ہے نا، چوری صرف دوسروں کے یہی چوری نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہم دینی مجالس منعقد کرتے ہیں، اس میں روشنیاں بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اور اکثر کنیکشن جو ہے ڈائریکٹ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ شادی کا ذکر فرما لیں، شادی ہو رہی ہوتی ہے
اور شادی چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے جلسے اور جلسیاں جو ہوتی ہیں کارنر میٹنگیں سیاسی، ہمارے سیاسی لوگوں کی، ان کے لیے بھی اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے، حکومتی پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے، کارنر میٹنگ کریں گے تو اکثر کنیکشن جو ہے نا ڈائریکٹ لگائیں گے۔ اب جو ہم نے باتیں علماء کرام سے پوچھنی ہے نا کہ انرجی کے جو چور ہیں، جو پانی چور ہے، جو بجلی چور ہے، جو گیس چور ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کے جو چور ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ آج ہم نے ایک شرعی اعلامیہ یہاں جاری کرنا ہے کہ ان چوروں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ حضور والا کوئی آج کلیئر بات کریں، بہت چوروں نے لوٹ مار کر لی، دیکھیے ارشاد فرمائیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں اس کو ہم کہتے ہیں حد، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اسلامی حدود کے نفاذ کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، گواہی کا نظام، اس کی شرائط، ضوابط۔ چنانچہ یہاں بھی حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو جاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال ہو، کسی کی ملکیت میں ہو اور حفاظت سے رکھا ہوا ہو۔ اب اگر ہم ان تینوں شرائط کو دیکھیں تو ہمیں لگتا یوں ہے کہ جیسے بجلی کی چوری یا پانی کی چوری جو ہے وہ چوری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر یعنی یہ حد سرقہ، ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ نہیں جاری ہو سکتی، اس لیے کہ حفاظت سے نہیں رکھا ہوا۔ صحیح۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جرم نہیں ہے اور اس پر کوئی سزا نہیں ان کو جیل میں ڈالنا، بالکل جیل میں ڈالنا جرمانہ اور کرنا تعزیراً ان کو کوئی بھی سزا دینا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک حد ہے، ایک تعزیر ہے۔ قاضی کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں معاشرے کے اوپر، وہ اس کے مطابق تعزیراً کوئی بھی سخت سے سخت سزا جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور اس میں جج کے اور قاضی کے اختیارات جو ہیں ان کو اس کی ثوابدید ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، یعنی ایک تو مالی نقصان ہے اور مالی نقصان کے علاوہ جو تمدنی اثرات ہیں وہ تمدنی اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس کے مطابق قاضی جو ہے وہ اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دے اور وہ سزا جاری بھی ہو، عملاً نافذ بھی ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ سزا دی گئی ہے فلاں کو۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ چور جو ہے، ایک چور تو میرا بھی کسی نے مال چوری کیا ہے تو میرا چور ہے، جو بجلی چور ہے وہ 20 کروڑ عوام کا چور ہے، دو ٹوک بات کریں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں عدالت کے حوالے سے یا جس انداز سے بھی اسلامی مملکتیں ہیں ان کی سزا تجویز جو کرے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اسلامی اصولوں کے مطابق جس انداز میں اس کی سزا بنتی ہے اس پر سزا نافذ کی جائے تاکہ سزا نظر آئے اور اس نظر آنے کے بعد باقیوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ چونکہ یہاں تو اوپر سے نیچے تک جو سلسلہ ہے عوام کی بات بار بار ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں عوام کو خراب کرنے والے یہ حکمران ہوتے ہیں، جن میں یہ میٹر ریڈر ہو یا چھوٹے سے یا بڑے تک ایکسین تک کر لیں یا اوپر فیکٹری مالکان سے ملے ہوئے ایکسین ہوئے، گھروں اور سے ملے ہوئے ایس ڈی ہوئے، تو اس سلسلے میں ان کو زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، مفتی صاحب دو ٹوک بات ہو رہی ہے، بس بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ دیکھیں جن کے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ پنکھ ہے، نہ روشنی ہے، دو ٹوک بات یہ ہمیں بتائیں کہ جو بجلی چوری میں مامنین ہیں، جو گیس چور کے مامنین ہیں، جو پانی چوری کے میں معاونت کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس پہ گزارش ہے، قرآن عزیز میں یہ بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے اندر اور نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ صحیح۔ اور جو کرے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ نہ صرف دنیا کے اندر عذاب الہی کا شکار بنتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کی زندگی ہوتی ہے۔
چونکہ قرآن عزیز نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کو مسلط کیا گیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ان کے لیے اہانت والا عذاب، جو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب، اس کو تیار کیا گیا ہے۔ جہاں تک یہ بجلی کا بحران ہے، پانی گیس کا بحران ہے، کاظم صاحب کا یہ بار بار کا یہ تکرار کہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر مجھ پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے، صحیح، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر میں بھی اس بات کا جواب دے ہوں۔ تو اس موقع پر ناظرین کرام کے لیے یہ بات کہ یہ چوری جو ہے وہ کسی بھی رنگ روپ میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، اسلام کے اندر وہ جائز نہیں ہے۔ تعزیراً حکومت کو، قاضی کو، جسٹس کو، مجسٹریٹ کو، انتظامیہ کو یہ کڑی سے کڑی سزا کا تعین جی کرنا علامہ چاہیے۔ میں بات وہی کرنا چاہتا ہوں کہ حد تو اس پہ نہیں آئے گی ہاتھ کاٹنے والی، تعزیر ہے، اور تعزیر ایک ایسی سزا ہوتی ہے، تعزیر میں ایک ایسی سزا جو ہے تجویز کی جا سکتی جس کی کوئی حد نہیں، صحیح، یعنی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی صورتحال دیکھی جائے۔ گردن زدنی۔ یہاں جو معاملہ ہے نا بجلی چوری کا، وہ صرف چوری نہیں ہے بلکہ فتنے کا بھی باعث ہے۔ اچھا، اس وقت جو بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، عوام جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے، باہر نکل کر ایسے مظاہرے کر رہی ہے جس سے لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اس کو صرف چوری نہ سمجھا جائے، اس کو فتنہ بھی سمجھا جائے۔ اور فتنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ فتنہ تو کہتا ہے نا کہ اشد من القتل، یعنی فتنہ اپنے نقصانات کے حوالے سے قتل سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے اور کہیں زیادہ نقصانات کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے تعزیراً مل کر حکومت کو قانون بنانے، صرف قانون نہیں بنے، قانون تو پہلے بھی ہوتے ہیں، قانون کا نفاذ ہوگا، کڑی سے کڑی سزا ملے گی، نشان عبرت بنایا جائے گا، تب یہ معاملہ حل ہوگا۔ بڑے چور پہلے پکڑے جائیں، بڑے چھوٹے چور جو بھی چوری کے اندر، اور اس میں بڑوں کو پکڑیں گے تو چھوٹے کو مسئلہ۔ اگر آپ حکمران کو اجازت دیں گے کسی کے گھر سے نمک اٹھانے کی، تو اس کے ماننے والے یا نیچے والے جو ہیں وہ تو پھر سارا گھر اٹھا کر لے جائیں گے۔ صحیح صحیح۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے سزا مقرر کی جائے، سزا کا نفاذ ہو، کڑی ترین سزا ہو، تب یہ معاملہ حل ہوگا۔ علامہ صاحب یہ ہمیں بتائیں جی، کہ جو لوگ مساجد کی بجلی چوری کرتے ہیں، یا علماء اکرام کو بجلی چوروں کے بارے میں، جو انرجی کرائسس ہے پاکستان کے اندر، مساجد سے کوئی اس حوالے سے آواز اٹھ سکتی ہے؟ بالکل اٹھانی چاہیے۔ مساجد کی بجلی چوری کا تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ ایک انداز تو بجلی چوری ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے پنکھا چلایا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے بھی قریب کھڑے ہو جائیں اور اسی پنکھے سے، اسی ہوا سے استفادہ کریں، دوسرا پنکھا چلا لیں، یہ بھی بجلی، مسجد کی بجلی چوری کرنے کی ایک شکل ہے۔ یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف ہے، اور یقیناً یہ اسراف گھر میں ہے تو برا ہے، اگر مسجد میں ہے تو اور برا ہے، صحیح، زیادہ برا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد کی چیز کو چرانا تو ایسا ہے نا کہ آپ نے اللہ کے گھر سے کوئی چیز چرائی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر سے چرانا کوئی چیز بری ہے بات، تو اللہ کے گھر سے چرانا کسی چیز کو کتنی بری بات ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ عام چوری جو ہے وہ تو ایک آدمی کی چوری ہوتی ہے، لیکن بجلی کی چوری جو ہے وہ 20 کروڑ عوام کی چوری ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مسجد کی جو چوری ہے وہ کسی ایک آدمی کی چوری نہیں ہے۔ مسجد میں تو سارے مسلمان تعاون کرتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر 1000 آدمی مسجد کو چندہ دے رہا ہے تو وہ ایک آدمی کی چوری نہیں ہے، 1000 آدمیوں کی چوری، اور 1000 آدمیوں کو تکلیف دینا اور ان کو اذیت پہنچانا ہے۔ علامہ صاحب اس پہ جو علماء اکرام ہیں ہمارے، اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ جمعہ کوئی ایسا پڑھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے بجلی کے حوالے سے، جو جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر علماء اکرام کب آواز اٹھائیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں؟ یہ موضوع جو ارشاد فرما رہے ہیں آپ، بلکہ جمعہ کے خطبات کے حوالے سے باقاعدہ آپ کا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ جمعہ کے خطبے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے معاشرتی ماحول کے مطابق، ضرورتوں کے مطابق اسے کی اصلاح قرآن و سنت کے حوالے سے کی جائے۔ دوسرا، پوری دنیا کے ماحول کے مطابق اسے آگاہ کیا جائے۔ میں بین الاقوامی مقابلے کے لیے ایران گیا تو وہاں پر ہاشمی رفسنجانی اس وقت جمعہ پڑھاتے تھے، صدر بھی تھے۔ اچھا، تو میلوں کے حساب سے وہاں
इज्तिमा होता था, लोग ट्रांसिस्टर पर सुन रहे होते थे। पहले वो महल्ले की गुफ्तगू करते, फिर इलाके की गुफ्तगू करते, फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो परेशानियाँ होती, आखिरी अल्फाज उनके हल के बारे में बताते कि हम मुसलमानों को मिलकर इसका हल क्या करना चाहिए। जुमे के खुतबात का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि इन चीज़ों की निशानदेही करना और इनकी इस्लाह के लिए अहकामात बताना भी जारी करना। जी अल्लामा साहब आप बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। जुम्मे का असल मकसद ये होता है कि आने वाले 7 दिनों में दीन से रहनुमाई लोगों की जाए। तो पहले भी आवाज़ उठाते हैं, उलमा इकराम इस हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आप एहसास दिलाएं, मीडिया एहसास दिलाए, तो मज़ीद इस तरफ रुख करेंगे। और चाहिए भी ये, उलमा इकराम को लाजमन ये चाहिए कि अवाम की क़यादत करें, और अवाम की क़यादत यही है कि उनके जो मसाइल हैं, जी हुकूमत पंजाब हमारे पास तशरीफ़ फरमाया, आप बताएं जी, आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आलम दीन भी है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें गुजारिश है कि हुकूमत जो है वो अपना एक जो ज़िम्मेदारी है उससे हद तक मकदूर कोशिश करके अदा करी। मगर फिर मैं अपनी पहली बात की तरफ आऊँगा कि हर काम हुकूमत की ज़िम्मेदारी में नहीं डाल देना चाहिए। उस पर तो हमने बात कर ली। इस पर मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत ने इस वक्त जो है, एक तो ये जो बिजली का बहरान है, इस पर बिहम्दिल्लाह अज़्ज़ा वजल हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट जो है आसान तरीके से उसका हल जो तलाश न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि फिजिकली तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात करनी चाह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी तकरीरें करके वो भी तो ज़िया है ना कि स्पीकर वगैरह का, तो इख्तिसार के साथ खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, खुतबा इकराम को, उलमा इकराम को ये भी चाहिए कि मुख्तसर गुफ्तगू किया करें। वैसे भी इस मौके पर ये है कि रमज़ान मुबारक का मौका है और कसरत से लोग जो है इबादत के लिए मसाजिद में आते हैं, दुरूस भी होते हैं, दरस हदीस भी होते हैं, तो इस मौके पर लोगों की ज़ायद रोशनियाँ कम कर दी जाएँ। नाज़रीन, उलमा इकराम की बातों को सुना आपने। अब हम यहाँ उलमा इकराम से इजाज़त लेंगे। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह जो उलमा इकराम ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक अलामिया आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो जिस पर उनका कोई इख्तलाफ नहीं, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उलमा इकराम का पैनल हमारे साथ मौजूद था और आज हमारा मौजू था पाकिस्तान में एनर्जी बहरान और फजूल खर्ची। उलमा इकराम ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह शरई अलामियाँ जारी करते हुए कहा है कि फजूल खर्ची किसी किस्म की हो वो हराम है। उनका कहना था कि बिजली चोर, पानी चोर, गैस चोर और इस तरह के जितने भी अवामल में चोर इन्वाल हैं, इस तरह के, वो कौमी मुजरम हैं। उलमा इकराम का ये भी कहना था कि ऐसे तमाम चोरों को कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की हैं। उन्होंने रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारों को ये कहा है कि वो इन लोगों को किसी तरह बख्शे ना और इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। उलमा इकराम का कहना था कि ये जो चोर हैं, बिजली चोर, पानी चोर, गैस चोर, ये सिर्फ़ 1 या 2 फ़र्द के नहीं, ये 20 करोड़ अवाम के चोर हैं। उन्होंने ऐसे तमाम लोगों से अपील की है कि इन कामों से बाज आ जाए। उलमा इकराम का ये भी कहना था कि जो इस तरह के बुरे कामों में इन लोगों के मामनीन हैं, वो भी अपनी बुराई से तौबा करें।